अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको हमेशा अच्छे हालों में रखें और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें, आमीन। दुआ सीरीज़ डे 3। आज का टॉपिक है हमारा कि दुआ का क्या फ़ायदा है। स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। बाज़ औक़ात लोग सवाल करते हैं कि हम दुआ क्यों करें, क्या फ़ायदा है दुआ करने का। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो दुआ करते ही नहीं। मेरे अपने सर्कल में ऐसे कुछ लोग रह चुके हैं जो दुआएं नहीं करते, ये सोचकर कि दुआएं तो कबूल नहीं होती, और उनको पता ही नहीं था कि दुआ की पावर क्या है, तो वो लोग दुआ ही नहीं करते। लेकिन उनमें से बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो दुआ इसलिए नहीं करते कि मेरे मांगने का क्या फ़ायदा। अगर मेरी तकदीर में लिखा हुआ, मेरी किस्मत में लिखा हुआ, तो जो मुझे मिलना है तो वो मुझे मिलकर रहना है, तो फिर मैं दुआ क्यों करूं। और फिर ये भी सोचते हैं कि जो चीज़ मुझे नहीं मिलनी उसके लिए फिर मैं दुआ क्यों करूं। बहुत से लोग ऐसे सवाल करते हैं। हो सकता है कि आपके जहन में भी ऐसे सवाल आते हों कि मेरे मांगने का क्या फ़ायदा है, जो मुझे मिलना है वो तो मुझे मिलकर रहना है। तो वो तकदीर को समझ नहीं पाते और वो समझते हैं कि दुआ जो है वो एक बेकार अमल है, उनको दुआ की पावर का नहीं पता। तो आप ये देखें कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं और उसके बाद पेपर देते हैं, और अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ जाएं, आप कुछ भी ना लिखें पेपर पे और यही सोचें कि अगर तकदीर में हुआ तो मैं पास हो जाऊंगी या पास हो जाऊंगा, तो ऐसी बात जो है अक्ल वाला बंदा जब सुनेगा तो वो आपको अहमक कहेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने पूरा पेपर पढ़ा है लेकिन आपने फिल नहीं किया, सॉल्व नहीं किया कि अगर मेरी किस्मत में होगा तो मैं पास हो जाऊंगा। तो बात समझ में नहीं आती ना। और इसके अलावा कोई इंसान जो है वो पढ़ता है और इसके बाद उसने जॉब करनी है, तो वो जॉब के लिए सीवी ड्रॉप नहीं करता और कहता है कि मुझे घर बैठे बैठे जॉब मिल जाएगी। तो ऐसे कैसे हो सकता है जब तक वो अपनी सीवी ड्रॉप ना करे, राइट। तो इसको कहते हैं असबाब इख्तियार करना, ये करना लाजिम है। तो दुआ इन्हीं असबाब में से एक है, ठीक है। अब देखें, जैसे बीज है, इसकी कदर में लिखा है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कि ये दरख्त बनेगा बड़ा होकर और इस पर बीज उगेगा, लेकिन इसके लिए असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे। मट्टी, पानी, हवा, मौसम, धूप, ये सब कुछ आप इनको प्रोवाइड करेंगे तो ही वो बीज से दरख्त बनेगा। अब जो लोग दुआ ही नहीं करते और वो कहते हैं कि अगर मिलना है तो मिल जाएगा, नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा, तो कैसे हो सकता है कि इनकी दुआएं जो हैं वो कबूल हों, यानी इनके लिए कुछ खैर आए। ऐसे कैसे हो सकता है, उन्होंने तो दुआएं मांगी ही नहीं, तो कबूल कैसे हों। देखें, एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उम्र को कोई चीज़ नहीं बढ़ा सकती सवाए नेकी के, और तकदीर को कोई चीज़ नहीं टाल सकती सवाए दुआ के। और बेशक आदमी अपने बुरे अमल की वजह से अपने रिज़्क से महरूम हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि नेक अमल करेंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी, यानी आपकी तकदीर में क्या लिखा हुआ है कि आपने नेक अमल करने हैं, और अगर आप वो नहीं करते तो फिर आपकी उम्र भी नहीं बढ़ेगी। और इम्पोर्टेंट बात, आपकी जो तकदीर है वो लिख दी गई है, उसे कोई चीज़ नहीं टाल सकती सिवाय दुआ के। जैसे सपोज़ आप बीमार हुए, ये आपकी तकदीर में लिखा था, फिर आपने दुआ की अल्लाह से और आप ठीक हो गए, ये भी आपकी तकदीर में लिखा था। तो जो दूसरी वाली तकदीर थी उसने क्या किया कि पहली वाली तकदीर को बदल दिया, और अगर आप दुआएं ही ना मांगते तो फिर आपकी बीमारी भी दूर ना होती। इसका बहुत गहरा ताल्लुक है आपस में, इसको आपको समझना पड़ेगा। और जो लोग बुरे अमल करते हैं वो रिज़्क से महरूम हो जाते हैं। रिज़्क उनकी किस्मत में लिखा था लेकिन उन्होंने बुरे अमल करके अपनी तकदीर को बदल दिया।
برے مال کر کے وہ رزق سے محروم ہو گئے تو کتنی امپورٹنٹ چیز ہے جسے لوگ مس کر رہے ہیں، صرف یہ سوچ کر کہ تقدیر میں ہوا تو ایسا ہو جائے گا اور تقدیر میں نہ ہوا تو ایسا نہیں ہوگا، جبکہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ دعا کریں گے تو پھر ہی وہ چیز آپ کو ملے گی۔ کتنی خیر کی چیز ہے، کتنی بھلائی کی چیزیں ہیں جو انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ دعائیں کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سمجھاتی ہوں کہ آپ ایک شاپ میں گئے اور وہاں بہت سی چیزیں پڑی ہیں اور کچھ چیزوں کے اوپر ٹیگ لکھا ہوا ہے، وہ فری میں ہیں لیکن لکھا ٹیگ ہوا ہے کہ آپ آئیں اور لے کر جائیں۔ تو اس طرح آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ کی جو وشز ہیں، جو آپ کی حاجات ہیں، ان کے ساتھ ٹیگ میں لکھا ہوا ہے دعا، کہ آپ دعا کریں گے تو چیز ملے گی، اور آپ دعا ہی نہیں کرتے۔ اتنا سا عمل ہے کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ آپ اس سے مانگے۔ اس انسان میں عاجزی آتی ہے جو انسان اپنے آپ کو حقیر و فقیر سمجھتا ہے اور اللہ کی قوتوں کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ تو دعا کا کیا فائدہ ہوتا ہے پھر؟ یعنی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر سے بچنے کی کوشش کرنا ہرگز فائدہ نہیں دے سکتا، البتہ اللہ سے دعا کرنا ہر اس مصیبت میں فائدہ دے سکتا ہے جو انسان پر نازل ہوتی ہے یا نازل ہونے والی ہے۔ اے اللہ کے بندو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ دعا کیا کرو۔ اتنی خوبصورت حدیث، یعنی آپ کی تقدیر میں اگر کوئی شر لکھا ہے، کوئی آفت لکھی ہے پورے دن میں آپ کے اوپر آنی ہے، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں وہ مصیبت آپ پر سے ٹل جاتی ہے۔ لکھا تھا لیکن وہ آسان ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لیکن وہ مشکل تو تھی لیکن آپ پر آسانی آ گئی۔ یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں، یہ ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں جو آپ کو مانگنی ہیں۔ آپ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا، لیکن آپ نے دعا مانگی اور وہاں آپ کے لیے آسانی آ گئی اور آپ بچ گئے۔ وہ لکھی تو تھی لیکن اس دعا نے جھگڑا کیا اللہ سے اور دعائیں جیت گئیں۔ اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں اور کیا آپ کی دعاؤں میں وہ پاور ہے کہ آپ ذکر واقعی اس پاور سے کرتے ہیں جو بلا آتی ہے، اس کے ساتھ دعاؤں کی لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے اور آپ کی دعائیں جیت جاتی ہیں۔ تو صبح شام کے اذکار دعائیں ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں سیفٹی بیلٹس۔ تو میں اسٹوڈنٹس کو سکھاتی ہوں کہ اگر ان کا دل نہ کرے اذکار کرنے کا تو میں نے ان کا نام رکھ دیا ہے سیفٹی بیلٹس۔ یہ آپ کی سیفٹی بیلٹس ہیں، ان کو آپ کو باندھنا ہی باندھنا ہے۔ جیسے آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ضروری نہیں کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، آپ پہلے سے پریکاشن لے لیتے ہیں اور آپ اپنی بیلٹس بند کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہو سکتا ہے آپ کے دن میں کوئی شر نہ لکھا ہو لیکن پھر بھی آپ اپنی سیفٹی بیلٹس لے لیتے ہیں، تو یہ ذکر اذکار یہ کام کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، دعا جو ہے نا، جو بھلائی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، جیسے بہت سی چیزوں کا آپ انتظار کر رہے ہیں، بہت سے فیصلوں کا آپ انتظار کر رہے ہوں گے، تو وہ بھلائی جو ہے وہ آپ کو جلد بھی مل سکتی ہے۔ ان دعاؤں کی وجہ سے آپ جن بھلائیوں کے منتظر ہیں، اگر آپ اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ بھلائی کو جلدی لے آتا ہے آپ کے پاس۔ الحمدللہ ایک بڑی خوبصورت حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بہت خوبصورت ہے کہ اگر آپ اس کو دل سے فیل کریں اندر تک تو آپ ضرور وہ دعائیں مانگیں گے اور آپ اللہ کی محبت میں بڑھ جائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ شرم رکھنے والا باحیا صحیح ہے۔ اللہ کے بارے میں ہے یہ کہ بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ شرم رکھنے والا باحیا صحیح ہے۔ جب کوئی آدمی اس کی طرف ہاتھ اٹھا کے التجا کرتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی ناکام لوٹا دے۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت بات ہے نا
کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے آگے تو اللہ حیا کرتا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اس کو خالی ہاتھ کیسے بھیجوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ اس فیل کے ساتھ اللہ سے مانگیں کہ اللہ میرے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ اللہ کو تو شرم آتی ہے، اللہ بہت حیا والا ہے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو اب آپ نے سوچنا ہے کہ وہ چیز جو آپ کی تقدیر میں لکھی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے تاکہ وہ آپ تک پہنچ جائے، آپ کو مل جائے۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اگر آپ کی تقدیر میں بہت بری چیز بھی لکھی ہے، اکثر لوگ میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، ہم کیا کریں؟ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ دعائیں کریں، کیونکہ دعائیں آپ کو بڑے سے بڑے طوفان سے باہر نکال دیتی ہیں، بڑے سے بڑے طوفان سے باہر نکالتی ہیں۔ تو دعائیں ہمیں لازمی کرنی ہیں، اپنی ساری مشقتیں اس میں لگا دینی ہیں۔ اب دیکھیں، آپ جب بل جمع کروانے جاتے ہیں یا آپ کسی جاب کے لیے جاتے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے، تو آپ کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، آپ کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور پھر آپ کی باری آتی ہے اور پھر وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ جمع کروانے، کچھ لینے آئے ہیں اور آپ اس لائن میں ہی کھڑے نہیں ہوتے، تو پھر تو آپ کو وہ چیز کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں کی ایک قطار لگا دینی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بغیر انتظار کے چیزیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی طرف سے دعا مانگتے ہیں۔ تو آئندہ کے بعد یہ کبھی نہیں سوچنا کہ مجھے دعا نہیں مانگنی، مجھے کیا فائدہ ملے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو۔ یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ آپ دعا نہیں کرتے، اور یہ مایوسی بھی ہے، اتنی مایوسی کہ اگر ہوگا تو مل جائے گا۔ دنیا کے معاملوں میں تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ اگر قسمت میں ہوگا تو کھانا مل جائے گا اور مجھے طاقت اور انرجی مل جائے گی؟ تب تو آپ ایسا نہیں کرتے، آپ اٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، آپ اسباب اختیار کرتے ہیں، آپ عمل کرتے ہیں۔ سو اس دنیا میں بھی آپ کو جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چاہیے اس کے لیے آپ کو ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، اللہ سے مانگنا پڑے گا کچھ بھی۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے برے اعمال ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے نا دل میں کہ اتنے گناہ کیے ہیں تو اب بہت برا ہوگا، لیکن آپ نے سوچنا ہے کہ میری برائیوں کو دعائیں دھو دیں گی اور نیکیاں دعاؤں کو لے جائیں گی، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، ہم نہیں اللہ کو پہچانتے۔ اگر ہم اللہ کو پہچانتے ہوتے تو ہر گناہ پر استغفار کرتے کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ کتنے لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر معافی نہیں مانگتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ تو معاف کرنے کو تیار ہے، جب تک آپ کی جان ہے اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ تو یہ نا امیدی اور مایوسی والی باتیں آپ نے سوچنی بھی نہیں ہیں، یہ شیطانی عمل ہے۔ شیطان آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ تم نہ دعا مانگو، تو یاد رکھنا ہے کہ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اور دعاؤں کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ آپ کی عبادت ہے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اس عبادت میں آپ کو ثواب اور اجر ملے گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ آپ کی تقدیر میں جو بلائیاں لکھی ہوئی ہیں جلد آپ کے پاس آئیں گی، اور جو نہیں لکھا وہ ہو جائے گا، اور جو برا لکھا ہے وہ مٹ جائے گا۔ انشاءاللہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے، انشاءاللہ خود بھی پڑھنا ہے اور سب کو بتانا ہے، خوب دعائیں مانگنی ہیں، اور کوئی بھی دعا کا لمحہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ جس بھی خیر کے آپ منتظر ہیں، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہنا ہے کہ جلد از جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آپ تک پہنچا دیں۔ خوب دعائیں کریں، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔